अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पिछले 48 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फोर्सेस पर कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से 6 हमले किए गए, जिसमें 6 अहलकार जाँ बहक, 14 अहलकार जख्मी और 3 दहशतगर्द हलाक हुए। एक हमला इस्लामाबाद में नाके पर खड़े पुलिस एहलकारों पर किया गया, जिसमें एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हुए और फायरिंग के तबादले में जरार और उमर नामी 2 दहशतगर्द मारे गए। फिर पेशावर के इलाके हयाताबाद में पुलिस चौकी पर दस्ती बमों से हमला किया गया, जिसमें पुलिस एहलकार जख्मी हुए। फिर एक हमला शुमारी वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में हुआ, एक हमला बाजौड़ और जिला दीर को मिलाने वाले सरहदी इलाकों पर हुआ, एक हमला जनूबी वजीरिस्तान की तहसील सररोगा में हुआ और फिर एक हमला डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में किया गया। हाल ही में पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक जामे कौमी सलामती पॉलिसी पेश की है, जिसका महवर माशी तरक्की है और शहरियों की फलाह बहबूद को तरजीह देना है। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती। वो अमरीका में इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के साथ मुंसलिक रहे हैं। ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट्स, यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया किताब के मुसन्निफ भी हैं। पहला सवाल आपसे यह है कि जो आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, कौमी सलामती पॉलिसी बनाई है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। सवाल ये किया जा रहा है कि आपने जो माशी तरक्की है इसको कौमी सलामती का महवर बनाया है और जाहिर है आप ये भी चाहेंगे कि इसकी एक सियासी ओनरशिप हो। तो क्या ये जो कौमी सलामती पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको आप पार्लियामेंट के अंदर लाएंगे, इसके ऊपर डिबेट होगी, क्या हुकूमत करेगी, उनकी क्या पॉलिसी होगी इस हवाले से? मुनीज़ा, आई एम एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज। एक सिस्टम है, हुकूमत और ऑपोजिशन उसी मुल्क के उसी सिस्टम का पार्ट है। ये जो आज ऑपोजिशन है, इसने पिछले 20-30 साल में 100 पॉलिसियां पास की होंगी। इस हुकूमत ने भी बहुत सी पास की हैं। उसका एक रियासत पाकिस्तान ने फेडरल नेशनल पॉलिसीज का सिस्टम बनाया हुआ है कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, और फिर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाती है ये वाली पॉलिसी, और फिर काबीना में जाती है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, और अप्रूव होके वो फॉर्मल पॉलिसी बन जाती है। वो पूरा प्रोसेस हुआ और पॉलिसी बन गई। इन एडिशन, क्योंकि इस पॉलिसी की नौयत ऐसी है, नेशनल सिक्योरिटी है, अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट है, पहली दफा बन रही है, वी मेड अ डिसीजन कि हम इसको पार्लियामेंट से हमें इनपुट लेनी चाहिए, पार्लियामेंट के अरकान से। बिल्कुल ठीक है, उनका हक है। 6 दिसंबर को स्पीकर नेशनल असेंबली ने जॉइंट कमेटी पार्लियामेंट की ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसका इजलास बुला लिया और मुझे कहा जी वहां तशरीफ ले आए और इन कैमरा प्रेजेंटेशन दें, ब्रीफ करें और इनपुट लें। अब ये पार्लियामान ने ही कमेटी बनाई हुई है। आई अज्यूम इसलिए कि ये थोड़े से सेंसिटिव इशू है नेशनल सिक्योरिटी, तो ये कमेटी है जिसमें गवर्नमेंट के, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स, ये वही कमेटी है बाय द वे जिसको जब आर्मी चीफ और DGISI ने 2 दफा ब्रीफ किया है तो 100 से ज्यादा लोग थे, पूरे पार्लियामेंट नेशनल असेंबली के हॉल में वो मीटिंग हुई थी। कमेटी की सैंक्टिटी तो बिल्कुल वाजे है। उस कमेटी में ऑपोजिशन ने कहा हम तशरीफ नहीं लाते, इस वजह से नहीं कि हमें पॉलिसी पसंद है या नहीं पसंद, इसलिए कि हमारे और तहफुजात हैं, सियासी मसाइल हैं, जो भी इशू था वो नहीं आए। तो मेरे पास तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं कोई नया फ्रेमवर्क बना दूं जिसमें हम इनपुट ले सकें। जो रियासत पाकिस्तान के तरीके हैं। मोईद साहब, जो ये सवाल इसलिए भी किया जा रहा है आपसे बार बार, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 2 बड़ी जमातें हैं, उन्होंने ये बाकायदा मुतालबा किया है कि इस पॉलिसी को आप नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर लेके आए और इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, अभी सुन लेना, मेरी अर्ज तो सुन लेना, मेरी अर्ज सुन लेना, पूरी बात तो सुन ले। पहले तो आप उनसे ये सवाल पूछ लें कि वो 6 तारीख को दिसंबर को जब उनको फॉर्मल तरीके से स्पीकर नेशनल असेंबली ने कहा तशरीफ लाएं और जो इनपुट देनी है दें, वो नहीं आए, तो आर दे नॉट इंटरेस्टेड इन नेशनल सिक्योरिटी? इज इट नॉट इंपॉर्टेंट इनफ? ये सवाल तो उनसे होना चाहिए। हम तो वहां बैठ गए, हमने कहा जी जो आया था, जो इनपुट थी वो हमने ली, हमारे अपने जो लोग थे वहां पे जिस की इनपुट, तो पहले ये सवाल तो उनसे बनता है ना कि अब जो ये डिमांड कर रहे हैं तब क्यों नहीं आए, किसने रोका था? चले वो किस्सा खत्म हो गया। आई एम नॉट कैरिंग एनी पॉलिटिकल ब्रीफ। तो मैं तो एज ए टेक्नोक्रेट सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप मुझे पूछ रही हैं
کہ یہ کیوں نہیں انپٹ لی؟ جب انپٹ لینے کا وقت تھا تو جو نہیں آئے یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. نہیں انپٹ نہیں, میں نے تو ڈبیٹ کے بارے میں بات کی تھی, جو ڈبیٹ کے بارے میں وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ ڈبیٹ کے لیے نیشنل اسمبلی کے اندر. آپ کی بات سن رہی ہوں, آپ کی بات سن رہی ہوں. میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا کہ انہوں نے یہ بار بار مطالبہ کیا ہے باقی ٹی وی ٹاک شوز پہ, پریس کانفرنسز کی, اس کو نیشنل اسمبلی کے اندر ڈبیٹ پہ آنا. اس کا بھی جواب دے رہا ہوں جی, میں آپ کو اس کا بھی جواب دے رہا ہوں نا, میری بات تو سن لیں. اب آ جائیں اس بات پہ کہ اچھا پالیسی آ گئی, اب ہم نے اس پہ اور انپٹ دینی ہے یا ڈیبیٹ کرنی ہے. تو انپٹ کا جہاں تک تعلق ہے, ہر پاکستانی شہری کا حق ہے, پولیٹیکل پارٹیز آف کورس اب پالیسی پڑھ لی ہے, فارملی تحریر کر کے, وربلی مجھے کسی کمیٹی میں بلا کے پارلیمنٹ کی, جس طرح بائی دا وے اپوزیشن لیڈ سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی نے 7 جنوری کو مجھے بلایا ان کیمرہ, مشاہد حسین صاحب اس کے ہیڈ ہیں, وہاں پہ اپوزیشن موجود تھی. انہوں نے کہا جی ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دیں, میں نے بریفنگ دی, انہوں نے بڑا سراہا, پازیٹیو رسپانس دیا, پریس ریلیز بھی ایشو کی, ہم نے پریزنٹ کر دی. جو کمیٹی بلائے گی ہم وہاں چلے جائیں گے. پارلیمنٹ کے باہر سے انپٹ دینی ہے دے دیں, ڈیبیٹ اگر کرنی ہے تو وہ تو پارلیمان کا حق ہے. جس طرح بھی موشن موو ہوتا ہے, جو بھی کرتا ہے, مجھے تو نہیں پتا, میں تو پارلیمنٹ کا کبھی ممبر نہیں رہا, جو بھی طریقہ ہے پارلیمنٹ کا 100 بسم اللہ. موعد یوسف صاحب, جو آپ نے یہ پالیسی بنائی ہے کافی وسیع ہے, اور اس کے اوپر آپ نے جو پہلی دفعہ آپ نے بات کی ہے وہ شہریوں کے تحفظ کی بات کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان معاشی طور کے پر تندرست ہوگا, یہاں پہ صحت لوگوں کی بہتر ہوگی, یہاں پہ تعلیم لوگوں کی بہتر ہوگی, تو ظاہر ہے پاکستان مزید سیکیور ہوگا. جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو نان کمبیٹنٹ بجٹ ہے, ڈیفنس بجٹ, کیا یہ کم ہوگا تو شاید دوسری طرف چیزیں جائیں؟ یہ ایک تنقید کی جاتی ہے, ابھی ریسنٹلی کیسر بنگالی صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. تو اس وقت جو نان کمبیٹنٹ بجٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور جو ملٹری بجٹ ہے وہ 1373 ارب روپے کا ہے, مختص کیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کی صورتحال کمزور ہے, معاشی صورتحال, کیسے پھر ہم صحت کو, تعلیم کو ترجیح دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچ سے نکلنا ہوگا. دا ہول کانسیپٹ, وہ بات بار بار یہی ہو رہی ہے. ایک تو یہ نا کہ کرنٹ پول آف ریسورسز سے اس کی ڈویژن, وہ تو ٹھیک ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے, کتنا کدھر جانا ہے کیسے, وہ تو 70 سال سے بحث ہو رہی ہے, وہ بھی چلے. جو اس پالیسی میں چیز کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے. جب تک ہماری یہ جو ریسورس وسائل ہیں, جو ریسورس پائے ہے, وہ آج سے بہت زیادہ نہیں بڑھے گی, تو آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کے ہیومن ویلفیئر کے لیے, گیون جو پاپولیشن, ہماری آبادی جس طرح بڑھ رہی, اور آپ کی ٹریڈیشنل سیکیورٹی, اس میں دفاع ہے, اس میں لا انفورسمنٹ ہے وغیرہ, ان چیزوں کے لیے. سو جو سوچ ہم دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب آپ کو اگریسولی ایک نئے لیول پہ جانا ہے آف اکنامک انفلوز. اگر آپ کے ریسورس انفلوز وہاں نہیں جائیں گے تو پھر یہی بحث رہے گی, کیونکہ وہ پیسے اتنے ہیں ہی نہیں کہ ہر ایک کو مل سکیں, تو ہر کوئی ناراض رہے گا. کوئی کہے گا جی مجھے زیادہ چاہیے, کوئی مجھے, اور ہر ایک کو زیادہ چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ایز دا نیبرہڈ گوز, ہمیں ٹریڈیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی چاہیے, اور اندر اگر آپ کو تعلیم, صحت, ان چیزوں کے لیے نہیں ہے تو ویسے ہی اکانومی کھڑی نہیں ہوگی. تو ہر ایک کو زیادہ چاہیے. اس کا حل, اس بحث کو تو کرتے نہیں, لیکن اصل حل ہے وہ پیراڈائم شفٹ, کہ نیشنل ریسورس پائے آپ کی بڑھے, پھر ری ڈسٹریبیوشن ساروں کو اتنی ہوگی کہ تمام کے اخراجات پورے ہو سکیں. آپ نے بالکل درست کہا, پیراڈائم شفٹ کی آپ نے بات کی, اور کافی عرصے سے جتنی بھی سیاسی لیڈران ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی اس کی بات کرتے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عسکری قیادت ہے اس وقت وہ پیراڈائم شفٹ کے لیے تیار ہے؟ کچھ سوالات بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, یہ سوال آپ تب تو پوچھ سکتی تھی کہ یہ پہلے جب یہ پالیسی بننا شروع ہوئی تو کدھر گئے یہ 5-7 سال, کیوں نہیں بنے جی, کنسنسس نہیں. جب پالیسی آ گئی, جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اپروو کی, جب آپ نے دیکھا پبلکلی سپورٹ ملی اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور ملٹری لیڈرشپ سے تھرو ISPR, جب آپ نے یہ دیکھا کہ لانچ ہوئی اور تمام اسٹیٹ کے پلرز موجود ہیں,
اور پبلکلی کہا جا رہا ہے کہ دس از دا وے فارورڈ، تو پھر ابھی کیا ڈیبیٹ رہے گی؟ نہیں، میں یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں، میں اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں چونکہ ابھی ریسنٹلی جو ڈیفنس ایلوکیشن ہوئی ہے اس کے اندر 6.2% بڑھائی گئی ہے. تو اگر عملی جامہ آپ نے اپنی بہت اچھی پالیسی کو پہنانا ہے تو پیسے تو کہیں نہ کہیں سے آنے ہوں گے. آپ نے بات کی فاٹا مرجر کی، آپ نے کہا کہ جی فاٹا مرجر کو آپ صحیح طریقے سے اس کے پر عملی جامہ بنائیں، بالکل درست. مگر آپ نے یہ بھی دیکھا جگہ جگہ سابق فاٹا کے علاقوں کے اندر دھرنے ہوئے، جلوس ہوئے، لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے گھر واپس بنانے کے لیے. پھر جرگا سسٹم کے اوپر لوگ واپس جا رہے ہیں. تو یہ سوال تو اس لیے اٹھے ہیں چونکہ پیسے نہیں ہیں اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے. اور اسی لیے پالیسی کہہ رہی ہے کہ وہ جو باسکٹ ہے آپ کی، جو ریسورس پائے ہے، جو وسائل کی پائے ہے، اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہے نا ابھی کے جتنے وسائل ہیں ان کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا، وہ آپ کو کم ہی پڑیں گے. اب اگر آپ نے دوسرے زاویے سے یہ دیکھنا ہے تو اس میں یہ بات ہوگی کہ جی یہ 2 سال پہلے بالکل فریز کر دیا. پہلے بھی ڈیفنس بجٹ کافی دفعہ فریز ہوا ہے تاکہ اکانومی کو پیسے مل جائے، پھر اس کی کریکشن کی گئی جب ضرورت پڑی. مسئلہ یہ ہے کہ دفاع کو بھی اور چاہیے، ہیومن سیکیورٹی کو بھی اور چاہیے، اور اکانومی چلانے کے لیے بھی اور وسائل چاہیے، لیکن پائی بہت چھوٹی ہے. تو 100 روپے ہیں لیکن ایکچولی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 200 کی ہے. تو پہلے تو ہم نے 100 سے 200 پہ لے کے جانا ہے پائی کو، پھر ری ڈسٹریبیوشن میں اگر کہیں یہ ڈسپروپورشنلی کہیں جائے پھر یہ سوال ہو سکتا ہے. سو ابھی ہمیں جتنے ہیں اس کے اندر گزارا تو کرنا ہی ہے، اس میں ڈیبیٹ نہیں ہے. لیکن یہ جو ہم بورو کر کے چلاتے ہیں، کہیں اور سے لے لیے، کوئی کرائسس مینجمنٹ کر لی، اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نیشنل ریسورس پائے آپ کی بڑھے گی، پھر سسٹینبلی یہ کام ہوگا. ورنہ آپ 2 سال فرض کریں کہ 0 کر دیں ڈیفنس بجٹ، پھر تیسرے سال یہی کرائسس ہو جائے گا. وی آر پرپوزنگ اے اسٹرکچرل وے فارورڈ رادر دین کہ یہی بس اس میں ہم گنز ورسز بٹر میں پڑے رہیں، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر. ناظرین ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر موعید یوسف، وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ہیں. آپ نے گنز ورسز بٹر کی بھی بات کی، پھر اس کے اندر آپ نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، تجارت ہونی چاہیے. آپ نے تجارت پہ بات کی، مگر حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ڈورینڈ لائن کے اوپر جو ہے ایک تنازع سا کھڑا ہو گیا، اور کس طرح طالبان حکومت ہوتے ہی باڑ جو ہے وہ اکھاڑ دی گئی. تو جب آپ تجارت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے حدود کی جب آپ بات کرتے ہیں، انٹرنل سیکیورٹی کی آپ بات کرتے ہیں، تو جو باڑ ہم نے اتنے پیسے دے کے لگائی تھی اس کو کھاڑ دیا گیا، اس کے اوپر ڈیفنس منسٹری اسپوکس پرسن کا ایک بیان بھی آ گیا. تو پھر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سرحدوں کو محفوظ رکھ سکیں گے؟ اچھا، پہلے تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ باڑ ہی اکھڑ گئی ہے. باڑ تو ہماری جگہ جگہ سے زیادہ کمپلیٹڈ ہے. اس میں لوکلی کہیں کسی نے جا کے کاٹ دی، کوئی وہاں رول پڑے تو وہ اٹھا لیے، تو باڑ تو الحمدللہ انٹیکٹ ہے. جہاں تک بات آپ کی ہے کہ کیسے کریں گے، وی لیو ان اے سب آپٹیمل نیبرہڈ، اس میں کیا شک ہے. 75 سال سے پہلے ایک ہیجمون دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے. ابھی وہ جو اپنے ساتھ کر رہا ہے وہ اب دنیا بول رہی ہے، ہم نہیں بول رہے. بہت سے سوال اٹھتے تھے، میں اٹھاتا تھا ایز این اینالسٹ، پھر آپ اٹھاتی ہیں اور اٹھاتے ہیں ایز گورنمنٹ کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں. ابھی انڈیا جو کر رہا ہے وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان نہیں کہہ رہا. تو بڑا مشکل سچویشن ہے، بڑی مشکل ہے. ہم آئیڈیلی تو کنیکٹیوٹی پہ جانا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا. افغانستان میں جو 20 سال جنگ رہی وہ ہم نے تو نہیں بنائی تھی، لیکن اس کی وجہ سے ایک سب آپٹیمل سچویشن تھی. اب پالیسی کیا کہہ رہی ہے؟ پالیسی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو افغانستان میں امن چاہیے بہت سے ریزنز کے لیے، لیکن نمبر 1 ریزن ہے کہ آپ کو کنیکٹیوٹی چاہیے، راہداری چاہیے سینٹرل ایشیا سے آگے تک، اور ان کو آپ سے. یہ ہے ایک جیو اکنامک پیراڈائم. انڈیا سے کیا کہہ رہی ہے پالیسی؟ کشمیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن آئیڈیلی ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اگر انڈیا وہ چیزیں کر لے جو ہم کہہ رہے ہیں، ڈو رائٹ بائی کشمیریز، تو یہ پالیسی آپ کو اس ڈائریکشن میں لے جا رہی ہے. اسی طرح بلو اکانومی کی بات ہے، سی پیک کی بات ہے. تو پالیسی یہ تو نہیں کر سکتی کہ کل آپ کو ریزلٹ دے دے، لیکن پالیسی یہ تو کہہ سکتی تھی نا کہ جی میں 100 سال انڈیا سے جنگ لڑوں گا، 100 سال میں افغانستان. بالکل پالیسی نے بالکل برعکس ڈائریکشن دے دی.
मगर देखिए, आपने हाल ही में आपको इनवाइट किया गया था, हिंदुस्तान ने कहा था कि जी कॉन्फ्रेंस है अफगानिस्तान के अंदर पिछले साल ही, उसके ऊपर आपने कहा कि स्पॉयलर्स कैन नॉट बी पीस मेकर्स, तो मैं नहीं जाऊंगा। उसके ऊपर आप नहीं गए, क्योंकि आपकी पॉलिसी का ये हिस्सा है कि हम दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। आपने सही कहा कि एज ए एनालिस्ट भी आप कहते रहे कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर कोई रूम नहीं बचा इसके लिए, जो आपकी पॉलिसी है उसके लिए कोई ऐसा आपको राह हमवार होते हुए नजर नहीं आ रही? देखिए ना, पॉइंट ये है कि दोस्ताना ताल्लुकात तो आप ये भी कर सकते हैं ना कि सब्जुगेट कर लें अपने आप को, जो आप चाहते हैं जी हम कर देते हैं, दोस्ती हो जाएगी। आपको तो नजर क्या आ रहा है एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उस तरफ से आपको कोई ऐसा सिग्नल नजर आ रहा है कि जी हम दोस्ताना माहौल बनाना चाह रहे हैं? आई डोंट सी इट एट दिस पॉइंट। देखें, अब तो आप सबको पता है, बात पब्लिक है, पहले कोशिश हुई, पिछले साल के शुरू में भी बात हुई, हमने क्यों एग्री किया जब वो कहते थे बात करें, यही विजन है। हम ये भी तो कह सकते थे ना जी नहीं हमने कोशिश ही नहीं करनी, हमने कहा चलें देख लेते हैं ये सीरियस है कि नहीं, सिंसियर है कि नहीं। जो उससे निकला अनफॉर्चुनेटली, उससे तो वाजे हो गया कि वो इतना आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है कि वो तो शायद समझते हैं कि हिंदुस्तान के बगैर इस खित्ते में किसी को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। सो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आज भी अगर वो सही काम करें, जो हम कह चुके हैं बार बार कि वो सही काम क्या है ऑन कश्मीर, तो हम आगे जाने को तैयार होंगे। अगर वो नहीं करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा है कि जी नो प्रॉब्लम, फिर तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली सब ऑप्शनल है। राइट। और अगर वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ आप देखें तो अब एक दोस्ताना हुकूमत वहां पे है, तालिबान की हुकूमत वहां पे है, और अगर पाकिस्तान के अंदर माशी तरक्की होनी है जो आपकी पॉलिसी का महवर है, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर भी स्टेबिलिटी आनी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी होगी। क्या पाकिस्तान इसके करीब है कि वो अफगानिस्तान को तस्लीम करे, रिकग्नाइज करे? देखिए मुनीसिन, रिकग्निशन का कोई ताल्लुक नहीं है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पाकिस्तान या दुनिया का कोई मुल्क हुकूमत रिकग्नाइज नहीं करता, मुमालिक को रिकग्नाइज करता है। तो दिस इज अ बिट ऑफ अ मिसनॉमर। जब आप रिकग्निशन कहते हैं ना, एक्चुअली जो आप लोग बात कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं, वो है सैंक्शंस रिजीम की। दैट्स बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि सैंक्शंस हटेंगी कि नहीं हटेंगी। बाकी लीगैलिटी में रिकग्निशन मीन्स नथिंग। वो सैंक्शंस पाकिस्तान ने तो नहीं हटानी। तो आज अगर मैं आपको कह दूं मैंने तस्लीम कर लिया, उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा अफगानिस्तान की सिचुएशन पे, स्टेबिलिटी पे या उनकी। माजी में भी सिर्फ हमने सबसे पहले तस्लीम किया था। उस इट इज इररेलेवेंट। देखिए वो तो पेपर पे आपने कह दिया तस्लीम कर ले, उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सिफारत खाना आप अभी भी खोल सकते हैं, मुल्कों ने खोले हुए हैं, बाकियों ने कतर में खोले हुए हैं, हर रोज तालिबान से लोग मिल रहे हैं या तालिबान कहीं जा रहे हैं। तो दिस इज अ फसाद। बॉटम लाइन सिंपल सी है, दुनिया जो करने वाली चीज है, उनके इकोनॉमिक एसेट्स डीफ्रीज होने हैं कि नहीं, उनको सैंक्शन से हटाना है ताकि वो एक नॉर्मल कंट्री बन सके या नहीं, ये फैसला वस्ती दुनिया और स्पेसिफिकली अमेरिका ने करना है। सो वी आर नॉट अ प्लेयर इन दैट गेम। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कंसेंसस पे चलेंगे, लेकिन खुदारा ह्यूमैनिटेरियन एड जाने दें, बैंक खुलने दें, कोई असिस्टेंस जाए। उस मुल्क में जो 30-40 मिलियन लोग हैं उनको तो कम से कम जिंदगी गुजारने जी। आपने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, और हमने जो रिपोर्ट्स भी देखी हैं उसके अंदर लोग गुर्बत की लकीर से बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं, वहां पे फैमिन की सूरत हाल है। मगर हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एक रिलीफ फंड वजीर आजम चाहते थे, उसके बारे में कहा कि जी हम रिजेक्ट करते हैं और हम ये समझते हैं कि इन चैनल्स के जरिए पैसे नहीं जा सकते, चूंकि हमें फैटफ के कवानीन के ऊपर पूरी तरीके से उतरना है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हाउ विल यू वॉक दिस वेरी वेरी थिन लाइन? अच्छा, एक तो वो मिस रिपोर्टिंग थी, स्टेट बैंक ने फिर क्लैरिफिकेशन भी इशू कर दी है, कोई ऐसी रिजेक्शन स्टेट बैंक ने नहीं दी थी। सो रिलीफ फंड विल टेक प्लेस। प्रिंसिपल है कि अगर, मैं आपको बता देता हूं, वो पहले ही बना हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं उसका, लेकिन मैं पहले ये बात कंप्लीट कर लूं कि हाँ, अगर हमें कोई फैटेफ या कोई रेगुलेशन किसी वजह से वो इंपोज होने का खतरा हो, तो जाहिर बात है वो काम नहीं कर सकते हम। तो इसमें कोई अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन का इशू नहीं है, वो तो कोई भी ऐसी चीज हो जहां आप ट्रेल नहीं प्रूव कर सकते, दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। जो रिलीफ फंड की बात है, वो पहले ही मल्टीपल ट्रस्ट फंड्स बने हुए हैं, प्राइवेट भी बने हुए हैं, ओआईसी का ट्रस्ट फंड भी आ रहा है। तो ये जो बात हुई थी उसका बैकग्राउंड ये था कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंटली एक और डुप्लीकेटिव फंड की जरूरत नहीं है।
اس لیے اٹ واز نیور اے تھنگ جس کو ریجیکٹ کرنا تھا. یہ بات ضرور ہوئی تھی, بٹ دین ایوری بڈی ریئلائز اینڈ دا کنسنسس واز کہ جی انٹرنیشنل بھی ہیں, OIC کے بھی ہیں, ڈومیسٹک بھی بنے ہوئے ہیں, وہ بینک اکاؤنٹس بھی ہیں جو یہ اپنا ٹرسٹ نے خود بنائے ہوئے ہیں, اس کے تھرو پیسے جو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. سو اٹ وڈ ہیو بین ڈپلیکیٹو, دیٹس آل. جی موحد یوسف صاحب, آپ نے ہم آہنگی کے بارے میں بھی بہت ساری بات کی, آپ نے ایکسٹریمزم, سیکٹیرینزم, انتہا پسندی, فرقہ پرستی کے اوپر بات کی, اور آپ نے کہا کہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر. مگر ہم نے دوسری طرف دیکھا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان, جس کے اوپر خود پنجاب حکومت نے کہا کہ جی ان کو را سے فنڈنگ آ رہی ہے, یہ پاکستان کے حالات خراب کر رہے ہیں, اور پھر جو ان کی سیاست ہے اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف مذہب کے اوپر مبنی ہے, وہ مذہب کو لے کر اور آگے بڑھتے ہیں, ان کا میسج بھی یہ ہے. تو پھر جب آپ کی جو پالیسی ہے وہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے ٹو واٹ از ہیپننگ ناؤ, جہاں پہ TLP کو مین اسٹریم کیا جا رہا ہے؟ اچھا, اس میں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پالیسی, اسپیشلی امبریلا پالیسیز, آپ کو آج کی عکاسی تو نہیں کر رہی. پالیسی تو بتا رہی ہے ماضی اور حال سے سیکھ کے کہ آگے کہاں جانا ہے. تو اس طرح تو ہر چیز, اگر میں آپ بات کر رہا ہوں اکنامک سوورینٹی اور فائنینشیل سالونسی کی, اگر ہم نے پالیسی میں بات کی ہے تو وہ آج تو پاکستان کے پاس نہیں ہے, تبھی تو IMF کے پاس گئے. تو آبویسلی آپ آج کے حالات, ماضی کے حالات دیکھ کے ہی بتاتے ہیں نا کس ڈائریکشن میں جانا ہے. سو ایک تو یہ کلیئر کر لیں کہ آج کی ریالٹی ڈز ناٹ ایکول دا پالیسی. پالیسی تو فیوچر کی بات. آپ کے نظریے میں کیا ہونا چاہیے, چونکہ آپ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں ڈھلتے ہوئے اپنی پالیسی میں؟ پالیسی نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں ہے. جہاں بھی کوئی ایسی چیز ہوگی, پروٹیسٹ ہوگا, وائلنس ہوگی, تو اسٹیٹ کی ریٹ اسٹیبلش ہوگی. طریقے کیا ہیں؟ لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے ریاست کا بندوق کا استعمال, فورس کا استعمال ریاست کے لیے آسان ترین چیز ہے, اور کبھی نہیں ہونا چاہیے انلیس نیسیسری. سو ڈائلاگ کا رستہ کھلا رہنا چاہیے. irreconcilable اور reconcilable ایلیمنٹس کو سیپریٹ پہلے تو کرنا چاہیے. اگر کوئی راستے سے بھٹک گیا واپس آنا چاہیے, راستہ کوئی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو آپ کی اگر کوئی جینوئن گریوینسز ہیں جس کی وجہ سے کچھ ایشو ہے, وہ ریاست کو سوشیو اکنامک مینز سے ریزالو کرنا چاہیے. مگر جہاں آپ کو نظر آ گیا ریڈ لائن کراس. جی بالخصوص یہ آپ نے بڑی تفصیلاً طور پہ میں نے پڑھا ہے, آپ نے اپنی پالیسی میں بیان کیا ہے, مگر تفصیلاً طور پہ چونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بالخصوص اس پہ بات کریں کہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے. کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پولیس والوں کے منہ پہ تیزاب بھی پھینکا گیا, ان کو مارا پیٹا بھی گیا, اس طرح پولیس والے جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ان کے ہاتھوں. کیا ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیے ایز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, ہونا چاہیے یا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مین سٹریم میں ایسے عناصر کو نہیں لانا چاہیے. دیکھیے, یہ کون سا کس عناصر کو آنا چاہیے, کن کو نہیں آنا چاہیے, یہ میرا آپ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, یہ تو عوام کا فیصلہ ہے. ریاست نے تو ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنی ہے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ود ان دا باؤنڈز آف پالیٹکس جاتی ہے ووٹ لینے اور عوام ان کو ووٹ دیتی ہے, تو میں اور آپ کون ہیں کچھ کہنے والے؟ نہیں, مگر کئی پارٹیز پہ تو آپ نے بین لگایا ہوا ہے, کئی پارٹیز پہ بین لگایا ہوا ہے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو دیکھیے جی تو صرف اس لیے کہ مجھے اور آپ کو ایک پارٹی پسند نہ آئے اس پہ بین نہیں ہو سکتا. کوئی وجہ تھی ان کو بین کیا, کوئی وجہ ہے اس وقت وہ بین جس پہ نہیں ہے. قطع کلامی معاف, پنجاب گورنمنٹ, یہ میرا اور آپ کا نہیں, پنجاب گورنمنٹ نے کچھ ایسے اپنی انٹیلیجنس رپورٹس دی تھی اور کہا تھا کہ ان کو را کی سپورٹ ہے, اور پھر انفارمیشن منسٹر نے بھی اس کے اوپر بیان دیا. کیونکہ یہ حکومت کی اپنے بیانات ہیں, اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا. میں آپ کو پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی بین ہوئی, کوئی وجہ ہے, حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کو بین لسٹ سے ہٹانا ہے. حکومت جب کوئی سچویشن دیکھتی ہے, پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ میکسیمم شہریوں کا کس میں فائدہ ہے. سو آپٹکس کمپلیکیٹ ہو سکتے ہیں. اب وہ ایگریمنٹ ہوا, وہ ابھی تک آپ کو نہیں پتا کیا ایگریمنٹ ہے. آئیڈیلی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس میں ایسا خدشہ ہو سکتا ہے ریاست کو کہ جی اس سے زیادہ نقصان اس وقت ہو سکتا ہے. ایز اے پرنسپل پھر بھی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. سو یہ بہت کمپلیکیٹڈ سے افیئرز ہوتے ہیں, اور اس کی آپٹکس بالکل کمپلیکیٹڈ ہیں. یہ جو TLP کا معاملہ تھا, میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں. لیکن ایز فار ایز دا پالیسی از کنسرن, ڈائریکشن کلیئر ہے. ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج نہیں ہوگی. ابھی اگر TLP, ABC, BCD اگر وہ لائن کراس کریں گے تو ریاست کو اسی طرح ریاکٹ کرنا چاہیے آن اے کیس ٹو کیس بیسس, فیصلہ کر کے کہ واٹس دا بیسٹ وے فارورڈ آن اے پرٹیکولر ایشو.
پھر آپ نے بات کی جی تعلقات جو ریاست اور شہریوں کے تعلقات ہونے چاہیے. آپ نے کہا کہ وہ سیلف کانفیڈنس پہ ہونے چاہیے, مسائل کو حل کرنے والے ہونے چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اس کانفیڈنس کو نرش کرنا چاہیے. اس حوالے سے بلوچستان کے اوپر میں آؤں گی, چونکہ ان کی احساس محرومی بڑے عرصے سے, کافی عرصے سے رہی ہے. آپ نے بھی اس کے اوپر ایز این اینالسٹ بات بھی کہی ہے. وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لاپتہ افراد کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ بنا سکتے ہیں, یا آپ کے جو بڑے بگ بینر ہیڈ لائنز ہیں کیسے آپ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں, اور جو ناراض بلوچ ہیں ان کو واپس صفوں میں کیسے لایا جا سکتا ہے یا نہیں لایا جا سکتا؟ کیا پالیسی کا آپ کا جو بالخصوص آپ کا پالیسی ہوگی وہ کیا ہوگی اس حوالے سے؟ اچھا, آخری والا is too specific to speak about here. اس میں تو وضاحت ہے کہ بات کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. پی ایم نے تو ایک شخص بھی انڈیویجول بھی اپوائنٹ کیے اس کام کے لیے. لیکن بلوچستان میں معذرت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد کا نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ انڈر ڈیولپمنٹ کا ہے. دیٹ از دی اوورwhelming consensus of the province. اس کے لیے ساؤتھ بلوچستان جہاں پہ جلوس جلسے, پر آپ نے کہا سب سے بڑا ایشو عام عوام کے لیے از ناٹ مسنگ پرسن. عام عوام کے لیے بائی آل بینچ مارکس از انڈر ڈیولپمنٹ, اور اس کے لیے ساؤتھ بلوچستان پیکج. اس کے بعد نارتھ میں بھی آپ کو نیشنل سیکورٹی کا ہی بتا رہا ہوں کہ جب ڈیپریویشن آتی ہے, اگر آپ نے پڑھی ہے پالیسی, وہ واضح طور پہ لکھتی ہے کہ جب اتنے لوگ ڈپرائیوڈ فیل کریں whether they are or not, تو ultimately وہ لا اینڈ آرڈر کا بھی ایشو بنے گا, ریسٹلیسنس بھی ہوگی, اور باہر والے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو بلوچستان میں ساؤتھ بلوچستان پیکج کا یہی منطق ہے. نارتھ میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کا بھی یہ منطق ہے. اس کے بعد جو ایفرٹ ٹو ٹاک ہے اس کا بھی یہ منطق ہے. اینڈ ایبسولوٹلی جہاں جہاں کوئی مسنگ پرسنس کا ایشو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, وہ فالو اپ ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پرسن مسنگ ہے, وہ جو جس کام کے لیے جہاں گیا ہوتا ہے وہاں سے ریٹریو نہیں ہوا ہوتا, وہ ریاست انفارچونیٹلی اس کا کچھ نہیں کر سکتی. وہ آن دی ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ جا کے کچھ کیا ہوتا ہے. جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہ پروسیس ہو رہا ہے, ناٹ اے پرفیکٹ پروسیس. اسی طرح جہاں جہاں کوئی کمپلینٹ آئے گی وی ہیو ٹو ٹیک اٹ اپ ایز دا اسٹیٹ. لیکن پالیسی کے حساب سے آل پاکستانی سٹیزنز ہیو دیٹ پروٹیکشن, وہ دینی ہے, اور جتنی زیادہ دیں گے اتنی زیادہ ڈیپریویشن کی فیلنگ کم ہوگی. اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں. آخری سوال آپ سے, چونکہ آپ نے شہریوں کے تحفظ کی بات کی, آپ نے شہریوں کے حق کی بات کی, پھر آپ نے جو شہریوں کا ریاست کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کے بارے میں بھی بات کی. تو ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ جتنی بھی این جی اوز ہیں جو شہریوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں, ان کے اوپر قدغنیں لگائی گئی ہیں, کئیوں کو بین کیا گیا ہے, کئیوں کو کام سے روک دیا گیا ہے. پھر جب وزیر اعظم عمران خان آئے تو انہوں نے آتے ہی 8,000 جو 18 فورن این جی اوز ہیں ان کو بھی کہا کہ بند کر دیں. پھر سندھ کے اندر 7,000 این جی اوز کو بند کر دیا گیا, اور خود ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, جن سے آپ بھی ان کی رپورٹس پڑھتے ہوں گے, ان کو بھی اب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی اگر آپ صحیح طریقے سے ساتھ نہیں چلیں گے یا گائیڈ لائنز دے دی گئی ہیں تو پھر آپ کو رجسٹر نہیں کیا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست پالیسی ہے یا اس کو مزید نرم کرنے کی ضرورت ہے؟ اچھا, پہلے تو یہ کہنا کہ ساری این جی اوز پاکستان میں بند کر دی گئی بالکل غلط ہے. ساری نہیں, میں نے آپ کو نمبر دیا ہے, میں نے آپ کو نمبر دیا ہے 7,000 جو ہے. میرے پاس یہ اعداد و شمار نہیں ہے جی, اخباروں میں چھپی ہے یہ خبر. اچھا, پہلے تو اگر 7,000 این جی اوز کام کر رہی ہیں, بائی این جی او آئی مین دوز انسٹیٹیوشنز رادر دین سمپلی فلانتھروپک ایسوسیشنز, تو یہ 7,000 تو نمبر ہی ایک بہت بڑا ہے. بٹ ان اینی کیس دا پوائنٹ از ویری سمپل. ایک این جی او کی پالیسی بنی ہوئی ہے, آئی این جی او کی بھی بنی ہوئی ہے. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پروجیکٹس کرتے ہیں تو ان پروجیکٹس کی آپ کو ڈسکرپشن دینی پڑتی ہے, اور پھر اس کے این او سیز لینے پڑتے ہیں اگر آپ نے سروے کرنا ہے, کہیں کام کرنا ہے. اگر وہ آپ فلفل نہیں کرتے تو یو فال ان دا گرے اینڈ اس کے بعد ان دا بلیک. تو وہ جو بھی ادارہ ہے وہ پھر اپنا کام اس پہ کرتا ہے. اوور آل یہ نہیں ہے کہ پاکستان این جی اوز بند کرنا چاہتا ہے, جگہ بند کرنا چاہتا ہے. ہم نے تو ابھی افغانستان کے زمرے میں آئی این جی اوز کو 10 دن کے اندر رجسٹر کرنے کی پالیسی بنائی ہے, اور ویزاز وداؤٹ کلیئرنس دے رہے ہیں اینی بڈی ہو وانٹس ٹو کم اینڈ ورک ہیئر, اور وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے افغانستان میں. باقی جو یہاں پہلے رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد بھی دیکھ لیں, وہ کام کر رہی ہیں. یس, وی ہیو ہیڈ پرابلمس, ویو ہیڈ پرابلمس بیکاز این جی اوز کہتی ہیں ہم ایکس کر رہے ہیں, کرتی وائی ہیں.
میں ساری میں تو آپ زندگی کو دوسری سائڈ پہ رہا ہوں. NGOs کی بات کر رہی ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی حکومت کی پالیسی آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید پالیسی نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نظر ثانی کی ہر چیز پہ ہر وقت ضرورت ہے. اگر کمپلینٹس جینوئن ہوں گی تو بالکل ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. میجورٹی آف دا ٹائمز ناؤ دیٹ آئی سی دا سسٹم آلدو دس از ناٹ مائی پرویو, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ NGO کہتی ہے میں نے یہ کام کرنا ہے لیکن وہ کرتی کچھ اور ہے. اس میں پھر جو ریاست کا جو بھی ادارہ ہے وہ کہتا ہے جی سوری وی کانٹ الاؤ اٹ. اس کے پورے ٹیمپلیٹس بنے ہوئے ہیں. یہ ساری دنیا اس سے اسٹرگل کر رہی ہے بیکاز وی ہیو ٹو بیلنس بٹوین لیٹنگ دیم ڈو اٹ. پرائیورٹی ایریاز میں جہاں ضرورت ہے پاکستان کو وہاں کریں اینڈ کوئی مس یوز نہ ہو. تو یہ تھوڑا بہت اونچ نیچ تو اس میں چلے گی بٹ ایز اے فلاسفی ایبسلیوٹلی سول سوسائٹی کا کریٹیکل رول ہے پاکستان میں اور ہر ملک میں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ موعد یوسف صاحب, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آپ نے ایک وسیع قومی سلامتی کی پالیسی بنائی ہے وہ جلد جو ہے آپ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کروا سکیں گے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کیسے کرونا وبا جو ہے وہ تیزی سے پاکستان کے اندر پھیلا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے حکومت کیا سٹیپس اٹھائے گی, دیکھتے ہیں وقفے کے بعد. یہ ویسے میں کہہ دوں کہ پھر سے ایک اور لہر آ رہی ہے, ایک اور چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے اور انشاءاللہ اس سے بھی نکل جائیں گے. اکانومی ہم نے اپنی بند نہیں کرنی, SOPs رکھیں گے, اکانومی بند نہیں کریں گے. ناظرین آج وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے, اومیکرون ویریئنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے جو پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے. پچھلے سال 29 اپریل کے بعد اب پہلی بار کرونا کیسز کی اتنی بڑی تعداد سامنے آئی ہے. اس وقت پاکستان میں کرونا کی 5ویں لہر جاری ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں پورے ملک میں مثبت کیسز کی شرح تقریباً 9.5% رہی اور مثبت کیسز کی تعداد 5472 رہی. ناظرین یہ وبا 13 جون 2020 کو اپنے عروج پر تھی. اس وقت 24 گھنٹوں میں کیسز کی تعداد 6825 تھی اور 81 اموات ہوئی, اور اب پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 اموات ہوئی. یعنی وبا عروج پر تو ہے پر اموات جون 2020 کی نسبت کافی کم ہے. یا تو ویکسین لگوانے کی وجہ سے اموات کم ہے یا پھر اومیکرون ویریئنٹ اتنا جان لیوا نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور وزیر خزانہ شوکت طرین کا بھی کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آ چکا ہے. اس وقت کراچی میں کرونا کی شرح سب سے زیادہ 40% ہے. اس کے علاوہ مظفر آباد میں 21%, حیدرآباد میں 14%, لاہور میں تقریباً 15%, اسلام آباد میں 12%, پشاور میں تقریباً 11% ہے. آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں کرونا کیسز میں اضافہ کے بعد نئی پابندیاں نافذ کر دی ہیں. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کرونا کی شرح جن اضلاع میں 10% سے زیادہ ہے وہاں انڈور تقریبات پر پابندی لگا دی جائے گی 24 جنوری سے. کرونا پھیلاؤ والے علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگایا جائے گا. کیا یہ اقدامات کافی ہیں اور کیا کرونا کا یہ ویریئنٹ کم خطرناک ہے اور کون سی ویکسین اس کے خلاف مؤثر ہوگی؟ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر فہیم یونس, وبائی امراض کے ماہر ہیں اور وہ امریکہ کی یونیورسٹی آف میریلینڈ سے وابستہ ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو آپ بھی اومیکرون ویریئنٹ کے شکار ہوئے, امید ہے کہ اب آپ صحت یاب ہوں گے. جی تھینک یو فار ہیونگ می, اللہ کا شکر, آئی فیل بیک ٹو نارمل. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے اندر جب بھی یہ اومیکرون ویریئنٹ جب سے آیا ہے تو لوگوں نے اینٹی بایوٹکس لینی شروع کر دی ہیں. از دیٹ دا رائٹ وے ٹو گو؟ اگر اپنے آپ کو تندرست کرنا ہے تو کیا فوراً اینٹی بایوٹکس پہ چلے جانا چاہیے؟ جی اینٹی بایوٹکس کا تو کوئی رول نہیں ہے اومیکرون میں یا کرونا وائرس میں, کیونکہ ایک وائرس ہے اور اینٹی بایوٹکس بیکٹیریا کو مارتی ہیں. بہت چھوٹی مقدار 5% سے کم وہ لوگ جو ہسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں جن کو بعد میں ایک بیکٹیریل انفیکشن اس کے اوپر ہو جاتا ہے, ان کے لیے اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے. لیکن جو لوگ گھروں میں ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جو وہ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وہ ویکسین لگوائیں اور اگر بوسٹر شاٹ اویلیبل ہے تو وہ لگوائیں. اور اگر وہ اومیکرون ویریئنٹ میں مبتلا ہیں یا ان کو یہ ہو گیا ہے تو پھر کیا کریں, کون سی دوائی لیں؟ اس کے اوپر بڑا کوشچن ہے, کیونکہ 80 سے 90% لوگوں کو ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں اور آپ کو ادروائز کوئی لانگ ٹرم انڈر لائن پرابلمز نہیں ہیں تو آپ پیراسیٹامول, آئیبوپروفین
اور سوڈافیڈ یا ایسی دوائیاں جن سے آپ کا نزلہ زکام بہتر ہو، آپ 5 سے 10 دن کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں تاکہ یہ پھیلے نہیں، اور اپنا فیور کنٹرول کریں. آپ کو نہ اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے، نہ آپ کو ریمڈیسیویر کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی اور فینسی دوائی کی ضرورت ہے. ہاں 10% کے قریب لوگ جو ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، جن کو ہائپوکسیا ہو جاتا ہے یا آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے لیے پھر مزید دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں. اس کے جو سمٹمز ہیں کیا وہ مختلف ہیں جو پہلے ویریئنٹس آئے ہیں ان سے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جیسے سونگنے کی حس متاثر ہوتی ہے کرونا میں، وہ اس میں اتنی زیادہ متاثر نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ بائی اینڈ لارج سمٹمز ویسے ہی ہیں. گلا خراب، نزلہ زکام، سر میں درد، کھانسی، بخار، نکاہت. ایک چیز تھوڑی سی ہے کہ اومیکرون کے بارے میں کچھ ریسرچ یہ واضح کرتی ہے کہ یہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور لنگز کو تھوڑا سا کم کرتا ہے، لیکن وہ ایک ایکیڈیمک بحث ہے. تو ابھی اس بات کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ کیا یہ لنگز کو متاثر کرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کرتا تو یقیناً ہے، تبھی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. امریکہ میں 1800 لوگ مر رہے ہیں روزانہ. ابھی آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان میں 8 ہیں خدا کے فضل سے ایک دن میں الگ بل سے اس کمپیریزن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچئے اگر 1800 لوگ مر رہے ہیں روزانہ تو یقیناً لنگز کو تو افیکٹ کرتا ہے نا. یہ کہنا کہ یہ مائلڈ ہے، اس سے لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ مائلڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیلٹا کے مقابلے میں تھوڑا سا مائلڈ ہے. یہ جو اوریجنل ووہان سٹرین تھا اس سے بہت زیادہ مہلک سٹرین ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ شیر تھوڑا سا کم وحشی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کے پنجرے میں تو نہیں چلے جائیں گے. تو یہ ہے شیر ہی، لیکن آئی تھنک لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مائلڈ ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تیزی سے پھیلتا ہے، یہ درست ہے کہ کیا یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے؟ جی بالکل منیزے، جو ڈیلٹا ویو تھی وہ 2 ہفتوں میں کیسز ڈبل ہوتے تھے. اومیکرون 2 دن میں کیسز ڈبل ہوئے ہیں اس کے. اور ہمارے ہسپتال میں جب ڈیلٹا کی پیک تھی تو ہر 4تھا پیشنٹ میرے ہاسپٹل میں کووڈ کا تھا. جب اومیکرون کی پیک آئی ہے تو ہر دوسرا پیشنٹ 50% آف آر ہاسپٹل اومیکرون کا ہے. تو کلیئرلی یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جو بوسٹرز کی آپ نے بات کی، چونکہ میں نے آپ کی ٹویٹس پڑھی، آپ نے کہا کہ بوسٹر اس کے اندر لگانا چاہیے. کیا بوسٹر ہی لگانا چاہیے اور کون سی ویکسین لگانی چاہیے؟ کیا چائنیز ویکسینز جو ہے وہ اس کے خلاف افیکٹو ہے؟ دیکھیے اگین اتنی زیادہ تحقیق نہیں ہے چائنیز ویکسینز کے اوپر جتنی mRNA ویکسینز پہ ہے، لیکن جو ویکسین آپ کو اویلیبل ہے وہ آپ کو لگوانی چاہیے. تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ نے 2 شاٹس لگوائے ہوئے ہیں تو کورونا سے مورٹیلٹی، اموات کی شرح 9 گنا کم ہو جاتی ہے. اگر آپ نے 3 شاٹس لگوائے ہوئے ہیں تو وہ 48 گنا کم ہو جاتی ہے، 48 ٹائمز. تو کلیئرلی اس تیسرے یا بوسٹر شاٹ کا فائدہ ہے. اگر لوگوں کو mRNA ویکسین اویلیبل ہے جیسے موڈرنا یا فائزر تو اس کے بارے میں ڈیٹا ذرا زیادہ ہے اور میں وہ ریکمینڈ کروں گا. لیکن اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو اگر سائنو فارم، سائنو ویک، اسپوٹنک، ایسٹرازینیکا جو بھی اویلیبل ہے، اب اس سٹیج پہ آپ مکس اینڈ میچ بھی کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ نے پہلے سائنو فارم لگوائی تھی تو آپ تیسرا شاٹ فائزر کا بھی لگوا سکتے ہیں. اور تیسرا شاٹ جب آپ کہتے ہیں فائزر کا تو کیا پورا کرنا چاہیے؟ جس طرح پہلے ہم نے 2 شاٹس لگوائے تھے تو کیا فائزر کے بھی پھر 2 شاٹس ہی لگانے چاہیے یا اس کو صرف ایز اے بوسٹر شاٹ ہی دیکھیں ہم لیں؟ میرے خیال میں اس کو صرف بوسٹر شاٹ ہی دیکھنا چاہیے اور 2 فائزر کے لگوانے کی ضرورت نہیں، انلیس کہ کوئی بہت یونیک سچویشن ہو اور آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرے. سپوز پیشنٹ کو ٹرانسپلانٹ ہے یا وہ ایسی دوائیوں پہ ہے کہ ان کو امیونٹی ان کی بلڈ نہیں ہوتی. وہ ایک بہت چھوٹی تعداد ہے ایکسیپشنل کیسز میں. بائی اینڈ لارج ایک فائزر کا شاٹ اگر آپ نے پہلے لگوا لی ہوئی ہیں 2 ویکسینز تو اس کے اوپر ایک شاٹ کافی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ویریئنٹس آتے جا رہے ہیں اتنی تیزی سے جو ہے ویکسینز نہیں بن رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال ہم کرونا وبا کو خداحافظ کر سکتے ہیں یا ہمیں اس سال بھی اس کے ساتھ رہنا ہوگا اور مختلف ویریئنٹس اس طرح نکلتے ہی آئیں گے اور جو ویکسینز ہیں وہ قابو نہیں کر پائیں گی ان مختلف ویریئنٹس کو؟ واٹ از the نیو میڈیسن سیئنگ؟ یہ بہت سارے کوسچنز اس کے اندر آپ نے کمپائل کیے ہیں اور اپروپریٹ کوسچنز ہیں. یہ تو کوئی نہیں جانتا کتنی دیر یہ چلے گا.
मेरा ख्याल है कुछ ममालिक जैसे कनाडा है, आई थिंक आई एम वेरी होपफुल कि कनाडा में शायद इस साल ये खत्म हो जाए, क्योंकि कनाडा की पॉलिसीज को जब आप देखें, उनकी 80% वैक्सीनेशन है, या आप जापान को देखें या पोर्चुगल को देखें जहाँ 80-90% वैक्सीनेशन है, जहाँ मैसेजिंग अच्छी है, जहाँ सोशल सिस्टम और फैब्रिक अच्छा है, वहां मेरा ख्याल है इस साल में खत्म नहीं होगा तो इतना कंट्रोल हो जाएगा कि इररेलेवेंट हो जाएगा। जिन ममालिक में, और जो आपने दूसरी बात की, मेरा नहीं ख्याल कि वैक्सीन की मिकदार में कोई इशू है। पूरी दुनिया में इस वक्त 9 से 10 अरब तक डोजेस लग चुकी हैं, जो कि एक हिस्टोरिक फीट है। जो इशू है वो ये है कि अमीर ममालिक वैक्सीन मिलियंस की तादाद में लेके बैठे हुए हैं, और जिनमें हमारा मुल्क अमेरिका भी है जो होल्ड कर रहा है, और वो वैक्सीन हेजिटेंसी दूसरी तरफ बहुत ज्यादा है। अफ्रीका में अगर 5% भी वैक्सीनेशन नहीं हुई और हमारे यहाँ हजारों लाखों की तादाद में वैक्सीन जाया हो रही है, एक सबसे बड़ा इशू ये है। और दूसरा बहरहाल इशू ये है कि वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज्यादा है। दुरुस्त। इसी स्टेज पे आप पाकिस्तान में भी देख लेंगे कि आपके वैक्सीन होगी, लगवाने वाले नहीं होंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मगर लोग अपने बच्चों को लेके काफी परेशान हैं। मुझे मालूम है कि अमेरिका के अंदर बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स खुले हुए हैं, वहां पे कोविड का फैलाव कई जगहों पे रिपोर्ट भी किया गया है, लोग अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा रहे। आप क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, मैंने तो अपने बच्चों को, मैं तो वही कह सकता हूँ लोगों को जो मैं अपनी जात के लिए करता हूँ। मैंने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाई है 5 साल से ऊपर की उम्र के लिए। जो mRNA वैक्सीन है वो अप्रूव्ड है, उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं उसके नुकसान की निस्बत, और जो भी रिस्क फैक्टर वैक्सीन का है, कोविड के रिस्क फैक्टर्स उससे 10 गुना ज्यादा है। इस वक्त अमेरिका में बहुत ज्यादा तादाद बच्चों की भी अस्पतालों में एडमिटेड है। इस वायरस से बच्चे महफूज नहीं है। बेशक मैं ये नहीं कहना चाहता कि उनको एक्स्ट्रा रिस्क है, लेकिन वो महफूज नहीं है। तो अगर आपकी गवर्नमेंट आपको कहती है कि बच्चों के लिए वैक्सीन लगवाएं, तो मेरी स्ट्रांग रिकमेंडेशन होगी कि लोगों को जरूर लगवानी चाहिए अपने बच्चों को वैक्सीन। डॉक्टर फहीम यूनुस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया, एंड वी विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ। नाज़रीन, डॉक्टर फहीम यूनुस साहब अपनी ट्वीट्स में भी कहते जा रहे हैं कि लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। मास्क अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आसानी से आपको ये वबा लग सकती है। उनका ये भी कहना है कि जो 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह ही आपकी हुकूमत कहती है कि बच्चों को वैक्सीन लगाएं, आप अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगाएं। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।